جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे आज के ताज़ा तरीन वीलॉग के साथ, जिसमें कि बहुत सारी सियासी डेवलपमेंट्स भी हैं, कुछ इंसाइट्स भी हैं और कुछ हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की सियासत का महवर किस तरह से बदल रहा है। रिवर्स गियर लग चुका है, चीज़ें शायद अपने मदार में वापस जा रही हैं और जो जो चीज़ें सिस्टम ने की थी वो अनडू होने जा रही हैं, लगता ऐसे है, इम्कान इस बात का मौजूद है। और उसकी सबसे पहली बात तो ये जो आज रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब ने कि 62(1)(f जो है सादिक और अमीन होने से मुतालिक वो काला कानून है। और मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि जो नवाज़ शरीफ है उनका रास्ता साफ़ है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन अब सियासत के अंदर एक और एंट्री भी जो है वो होने को है और उस सियासतदान का नाम नवाज़ शरीफ के साथ जहांगीर तरीन का भी है। वो कैसे, वो हम आपको बताते हैं। ये जो आज हुई है समाअत, जो कि फैसल वावडा साहब के केस में है, और देखिए कि कहते हैं ना कि वो होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे और बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो मेरा ख्याल है कि आज जो ये दोनों अलग अलग मिसरे हैं, बाय द वे, ये ना समझिएगा कि एक ही शेर के मिसरे हैं। तो जो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, हमने पिछले 4 साल की सियासत, बल्कि 5 साल की जो सियासत है, उसमें ये चीज़ें अपनी आँखों से देख ली हैं। एक वो वक्त था जब इमरान खान साहब जो हैं वो राज दुलारे थे, आँखों के तारे थे, कुछ जगहों पे तो अभी भी हैं, और उनके लिए सिस्टम बदल रहा था, सिस्टम तरतीब पा रहा था, सिस्टम में जो थी वो एक्सेप्टेंस सिर्फ उनके लिए थी। उनके जितने मुखालिफिन थे उनको या अंदर कर दिया गया या उनको बाहर भिजवा दिया गया, या उनको जो है वो मिलाइन कर दिया गया, केसेस बना दिए गए, नैब चार्जेस कर दिए गए, अदालतें रातों को लग रही थी, 12 बजे खुल रही थी। हनीफ अब्बासी का केस आपके सामने है। इंजीनियर वो जो थे कमरुल इस्लाम, जो MPA थे PMLN के, उनको जिस तरह से उठाया गया, गिरफ़्तार किया गया, और यानी कि एक पूरा स्टेज जो था वो तैयार किया गया। इसी तरह से हम बार बार ये बात करते हैं और लोगों की याद दहानी के लिए ज़रूरी है, मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई, वन साइडेड ओपिनियन दिया गया। हमने नवाज़ शरीफ का उस वक्त इंटरव्यू दिया जो कि हमारी ऑफिशियल आज टेलीविज़न की असाइनमेंट थी, और मैं लंदन गई थी उनको, जब वो वापस आ रहे थे नवाज़ शरीफ साहब, तो उनको कवर करने के लिए मेरी जो असाइनमेंट थी इदारे की तरफ से वो मैं पूरी करने वहाँ पे गई और मैंने उनको इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू जो है वो बंद कर दिया गया, और किसने कॉल की थी ये कभी वक्त आने पे आपको बताएंगे, डायरेक्टली आज इंतज़ामिया को, या जो भी उस वक्त मामलात थे उसके ऊपर, कि ये इंटरव्यू जो है वो चलना नहीं चाहिए। और उसके बाद फिर मेरे ख़िलाफ़ इसलिए कैंपेन्स लॉन्च कर दी गई क्योंकि उनको लगता था कि अगर बकौल उनके, या जो हमारी ज़राए बताते हैं कि क्रेडिबल जर्नलिस्ट जो हैं वो, उनको डिफेम किया जाए, उनको मिलाइन किया जाए, ताकि एक मौसर आवाज़ दूसरी तरफ, यानी कि जो जमहूरियत की आज़ादी की, और हम यही बात कर रहे थे कि भाई आप जो है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर इलेक्शन कैसे करवा सकते हैं, कैसे हो सकता है, किस तरह से गैर आइनी काम आप कर रहे हैं, किस तरह से RTS बैठा उसके बाद फिर आपने देखा। तो इस सब पे हम सवाल उठा रहे थे। तो जो भी सवाल उठा रहा था जर्नलिस्ट, उसको जो है वो मिलाइन किया जाता था, उसको डिस्क्रेडिट करने की कैंपेन चलाई जाती थी, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते थे। आज भी वही लोग हैं इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बहुत सारे तो बॉट्स हैं, चेहरे हैं, लेकिन बहरहाल उस वक्त एक ये केस आया। उस केस के अंदर जो है वो देखिए, ये 62(1)(f जो था, इसमें नवाज शरीफ को और फिर उसके बाद फिर बैलेंस करने के लिए कहा जाता है कि जो जहांगीर तरीन साहब थे उस वक्त तहरीक इंसाफ के, उन दोनों को सादिक और अमीन ना होना यानी डिक्लेयर किया गया, और कहा गया कि ये सादिक और अमीन नहीं है। और फिर सादिक और अमीन कौन है वो भी फैसला दिया गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो सादिक और अमीन हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब भी नाअहल हो गए, ताहयात नाअहलियत हुई, और फिर जहांगीर तरीन साहब को भी नाअहल कर दिया गया। ताहयात नाअहलियत जो है वो की गई, जो कि दुनिया के किसी कानून में नहीं। और इस मामले के ऊपर एक एहसन भोन साहब, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, उन्होंने एक पिटीशन भी दायर कर रखी है कि भाई ये
یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ تو ہیومن رائٹس جو ہیں، ہر ایک کے حقوق ہوتے ہیں. ایون اگر آپ کہتے ہیں کہ چور ڈاکو ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. یاد رہے 62(1)(f وہ آئینی وہ شق ہے جس کے اوپر 2008 میں جب بن رہا تھا، یہ 18ویں ترمیم آ رہی تھی، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے PMLN سے کہا کہ آپ اس کو ترمیم کر دیں، کیونکہ یہ ایک ان نیچرل ہے یہ ترمیم، اور یہ صادق اور امین انسان جو ہے وہ ایک خطاؤں کا پتلا ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن PMLN نے کہا اوور آر ڈیڈ باڈی، ہماری لاشوں کے اوپر سے آپ یہ جو ہے وہ کریں گے. اور پھر آپ نے وقت کے ساتھ دیکھا کہ وہی شق جو تھی اس کا استعمال میاں نواز شریف کے اوپر ہوا، ان کو تاحیات نااہلیت جو ہے وہ کی. پھر عمران خان صاحب، ابھی بھی وہ حامد میر صاحب کے ساتھ انٹرویو جو ہے ان کی وہ بائٹ چلتی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ 62 بے شک مجھے نااہل کر دیں مگر میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اور اب جب ان کی معاملات آ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو تو نااہل نہیں کیا جا سکتا. لیکن فیصل وافدہ صاحب کے کیس کے اندر جب یہ معاملہ گیا تو دلچسپ بات جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ 62(1)(f کے اوپر یا میاں نواز شریف کو جب تاحیات نااہل کیا گیا تھا تو جو فیصلہ تھا وہ لکھا تھا، تحریر کیا تھا جناب عطا بندیال صاحب نے، جو کہ اس وقت چیف جسٹس ہیں. اور عطا بندیال صاحب نے وہ فیصلہ پڑھ کے بھی سنایا تھا، جس میں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک قومی اسمبلی کے رکن کے لیے، ایک رہنما کے لیے صادق اور امین ہونا ضروری ہے. اور آج وہی چیف جسٹس ہیں جو کہ اپنے منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کالا قانون ہے. یہ صرف 4 سال میں یہ سب چیزیں کیسے بدل گئی ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک پورے سسٹم کے اوپر ایک بڑا بھائی تھا، یا جسے کہنا چاہیے سسٹم کے اوپر جو ایک سایہ تھا، وہ سایہ ہٹا ہے. تو وہ سایہ ہٹا، لیکن اس کی پرچھائیاں ابھی بھی موجود ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ پرچھائیاں پاکٹس میں موجود ہیں. میں نے آج لکھا بھی ہے کہ کس طرح سے جو یہ آڈیو لیکس کا معاملہ ہے یا جو بھی مسئلے ہیں اس کے اندر وہ پرچھائیاں اپنا کام ابھی بھی کر رہی ہیں. ان کو ختم ہونا ہے، ہوں گی انشاءاللہ. آئین کی اور قانون کی سربلندی ہوگی، اور یہ پرچھائیاں ہر طرف ہیں، ہر جگہ پہ ہیں. بھلے کوئی حساس جگہیں ہیں، حساس ادارے ہیں، مقدس ادارے ہیں، جو بھی ہے، بہرحال یہ پرچھائیاں موجود ہیں. تو اب یہ جو اس جملے نے چونکا کے رکھ دیا ہے لوگوں کو، ان ریمارکس نے. یاد رہے کہ عطا بندیال صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا جو کہ اس کے اوپر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے اوپر تھا، اور اس کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جی ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جا سکتا نہیں، کیا جا سکتا، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ نہیں کیا جا سکتا. جب پرویز الہی صاحب کی باری آئی تو انہوں نے اپنے ہی فیصلے کو ری رائٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جج کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلوں کی تشریح کر سکے، کیونکہ ان پہ بہت تنقید ہوئی ہر طرح سے، لیگل فریٹرنیٹی کی طرف سے بھی، میڈیا کی طرف سے بھی. تو انہوں نے کی. بہرحال میں ان کو پھر بھی اچھی بات ہے، انہوں نے اپنی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کی. مگر یہ جو ہے اس کے اوپر اب آج موضوع بحث یہی بات ہے کہ کل تک یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ قانون جو ہے اس کا اطلاق ہونا چاہیے، اور رکن قومی اسمبلی جو ہیں ان کو آپ صادق اور امین ہونا چاہیے، ان کو اگزامپل ہونا چاہیے، اور مختلف چیزیں اس میں قرآن اور احادیث کے مختلف حوالے بھی ہیں. لیکن آج جو ہے یہ معاملہ جب آیا ہے فیصل وافدہ صاحب کا، تو اس میں یہ جج صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ کالا قانون ہے. اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جج صاحب نے ان ریمارکس کے ذریعے سے اپنا مائنڈ اب تک اپلائی کیا ہے. کل وہ کیا کرتے ہیں اس کا نہیں پتہ، لیکن اپنا مائنڈ جو ہے وہ اپلائی کیا ہے. اس کے اور بھی بہت سے تناظر ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا فیصل وافدہ کو. ان کے اختیار کو بھی آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ بہرحال یہ ان کے پاس اختیار ہے، میں اس پہ نہیں جاتی کہ وہ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں، یہ قانون ان کو رستہ دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 62(1)(f ہے، اس کے اوپر یہ ریمارکس جو ہے وہ سے ایک نظر آ رہا ہے کہ مائنڈ اپلائی کرتی ہوئی کورٹ جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. تو اب اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ اس کا آج اگر فیصل وافدہ صاحب کو ہوتا ہے تو کل یہ فائدہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ تاحیات نااہلیت ان کی ہوئی تھی، اور جہانگیر ترین صاحب کو بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جن کے لیے اب مریم نواز صاحبہ لندن جا رہی ہیں اور ان کو شاید وہ واپس لے کے آئیں گی، تو وہ بھی واپس آ کے جو ہے وہ سیاست میں ایکٹیو رول پلے کر سکیں گے اگر یہ فیصلہ ان کے حق میں ہو جاتا ہے. یعنی تاحیات نااہلیت ختم ہو جاتی ہے، جس کو کہ آلریڈی چیلنج بھی کیا جا چکا ہے، کیا گیا تھا، لگا نہیں تھا.
اسی کیس کے ریفرنس میں ہو سکتا ہے کہ اس پہ کوئی بڑا فیصلہ آ جائے، اور اگر فیصلہ آتا ہے تو یہ پاکستان کی سیاست کو بالکل گھما کے پوائنٹ زیرو پہ لائے گا، یعنی کہ 2017 کی جو پوزیشن تھی یا 16 کی، اس کے اوپر لا کے کھڑا کر سکتا ہے اور سسٹم کو انڈو کرے گا. اور یہ انڈو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کیونکہ جو ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا ہائیبریڈ رجیم کا، وہ اس کی ناکامی کے بعد ادارے کی طرف سے یہ فیصلہ جو ہے وہ ہوا ہے. اس کے اوپر ہم ایک الگ بات بھی ولاگ بھی کریں گے آپ کے ساتھ. میں نے آج لکھا بھی ہے کہ ادارے نے کیسے فیصلہ کیا اور کہاں فیصلہ کیا کہ اب ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی ہے، اور میں آپ کو اس کے اوپر بالکل آج میں نے لکھا بھی ہے، لیکن میں اس کے اوپر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گی. اور باقی رہ گئی بات یہ کہ مریم نواز صاحبہ کی جو آج پریس کانفرنس تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا رستہ صاف ہے، بس ایک درخواست کی ضرورت ہے، اور وہ درخواست یہی ہے جو راہداری کی ہے. ان کو راہداری اگر وہ آئیں گے جب تو راہداری مل جائے گی، لیکن میاں صاحب ایسے ہی آ جائیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ ایسے نہیں آئیں گے. جو ہم نے سنا ہے نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ اگر الیکشن سے پہلے مجھے واپس آنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کارکردگی دکھانا پڑے گی، اور کارکردگی دکھا کے ڈالر کو پیچھے لانا پڑے گا، مہنگائی کو کم کرنا پڑے گا، پیٹرول پرائسز کو کم کرنا پڑے گا. اگر 200 تک پیٹرول آتا ہے، اگر 200 تک ڈالر آتا ہے، اگر آپ کی جو شرائح خورد و نوش ہیں وہ اس میں کافی حد تک کمی آتی ہے، تو پھر نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان کا رستہ ہموار ہوگا اور وہ واپس آ سکیں گے، اور وہ اس کے بعد آ کے جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ کر سکیں گے. اب اس میں انٹرنیشنلی ان کو کتنی ہے یہ تو اب ان کے نصیب ہو سکتا ہے اچھے ہوں، خان صاحب کے بھی بڑے اچھے تھے، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنلی پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے نہیں ہے. ڈالر بہت سٹرونگ ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر، اگر وہ سٹرونگ نہیں رہتا تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے چانسز کھلیں گے. ابھی 12 روپے پیٹرول کم ہوا ہے، آگے جا کے اگر مزید پیٹرول کم کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک امپیکٹ ہوگا. اس وقت پاکستان کی عوام کے لیے سب سے زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے مہنگائی ہے. اس مہنگائی کو جو ہے وہ کس طرح سے آپ نے وہ کرنا ہے، یہ ایک بہت دیکھنے کی بات ہوگی، اور شاید یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے وہ ڈیو ہو سکتی ہے. اور مریم نواز صاحبہ جو کہ پروبیبلی کل جا رہی ہیں لنڈن، یا اگلے 1-2 دنوں میں ان کا سفر ہوگا، وہ وہاں پہ جائیں گی، اور پھر اس کے بعد پھر وہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کا جو ہے وہ کام کر سکتی ہیں، اور وہ واپس آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے دسمبر میں آئیں، جنوری میں آئیں، لیکن ایگزیکٹلی اس کے 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ الیکشنز ہو سکتے ہیں. اور یہی جو ہماری اطلاعات ہیں وہ ڈیڈ لائن بھی ہے کہ 6 مہینے جو ہے وہ عوام کو ریلیف دیا جائے، اور ریلیف دے کے جو ہے وہ اس کے اوپر آپ جو ہے وہ آگے بڑھیں. اب اس میں IMF ایک بہت بڑی ہرڈل ہے، چونکہ اب سیلاب پاکستان کی سیلاب کی صورتحال ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ریلیکسیشن ہو جائے، لیکن کس حد تک IMF اجازت دیتا ہے اس گورنمنٹ کو، یا پھر یہ گورنمنٹ بھی وہی کرنے جائے گی جو کہ عمران خان صاحب نے آخری دنوں میں کیا، تو اس سے پاکستان کی معیشت مضبوط نہیں ہوگی، بلکہ اس کی پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو سکتا ہے دیر پا. فار دا ٹائم بینگ تو ہو جائے گا کہ سستی ہو جائیں چیزیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ڈار صاحب کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کے پاس کوئی فارمولا موجود ہے، وہ کر سکتے ہیں. تو اب ساری جو کڑیاں ہیں وہ یہاں پہ آ کے ملتی ہیں. یہی جو ریورس ہوئی ہیں چیزیں، اس میں ڈار صاحب جیسے گئے تھے جہاز پہ، ویسے پرائم منسٹر کے جہاز پہ واپس آئے ہیں. وزیر خزانہ گئے تھے، وزیر خزانہ آئے ہیں. نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کے لیڈر کے طور پہ گئے تھے، اس وقت ان کے اوپر شاید یہ نااہلیت ہو چکی تھی، لیکن بہرحال اب جب وہ آئے تو شاید یہ بھی معاملہ ان کے لیے فیزیبل ہو چکا ہو. جو مریم نے آج پریس کانفرنس مریم نواز صاحبہ نے کی ہے کہ ان کا جو ججمنٹ ہے یہ اصل میں میاں نواز شریف کو ونڈیکیٹ کرتا ہے. ان کو جو ہے ان کے جو فیصلہ ہوا ہے وہ میاں نواز شریف کی بے گناہی کا ثبوت ہے. جو انہوں نے لفظ بولے، میں ان کی بات کر رہی ہوں. تو بات بھی یوں ہے کہ چونکہ انٹرلنک تھا اور عدالت بار بار کہہ رہی تھی کہ بھئی آپ بتائے کہ اس میں نواز شریف کی ملکیت کہاں ہے، نواز شریف کی ملکیت کہاں ہے، مریم نواز کی ملکیت کہاں ہے، تو یہ دونوں چیزیں نیب جو ہے وہ ثابت کرنے میں ناکام ہوا، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا. تو اب ظاہر ہے کہ اس کے جو الٹیمیٹ بینیفیشری ہیں وہ میاں نواز شریف بنتے ہیں. اس میں بھی اگر ان کو بیل کے ساتھ ساتھ بریت ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ سیاست میں بھی ان کی واپسی، اور اگر یہ نااہلیت والا فیصل وابڈا کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ نااہلیت ختم ہو جائے گی، اور پھر قومی اسمبلی کے جو ہیں وہ بن سکتے ہیں رکن. اور 3rd ٹائم پرائم منسٹر کی پہلے لیجسلیشن تھی، یعنی 4th ٹائم بھی بن سکتے ہیں، وہ ختم ہو گئی تھی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں پھر ان کے رستے کھل جائیں گے، اور ایسے لگتا ہے کہ چیزیں واپس اپنی جگہ پہ آ کے
کھڑی ہو سکتی ہیں. اب اس پورے سنیریو کے اندر عمران خان صاحب ہیں, ان کا آنے والا لانگ مارچ ہے اور ان کی آخری جنگ ہے, اور اس آخری جنگ کے اندر ان کی تیاری ہے, کیونکہ اب وہ جو تیاری کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم الگ آپ کو الگ ولاگ کریں گے جو انسائڈ سٹوریز ہیں. بہرحال تیاری یہی ہے, حکومت کی بھی ان کی تیاری ہے کہ وہ آخری جنگ سمجھ کے لڑیں, اور حکومت کی تیاری ہے کہ آخری جنگ کو ناکام بنائے. تو اس دونوں میں کوئی کلیش نہ ہو جائے, خدا خیر کرے. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے, کیونکہ اب اسلام آباد کی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے جو باقی ادارے ہیں, رینجرز وغیرہ, ان کو سپورٹ کی جا رہی ہے, اس کا بھی فیصلہ ہو رہا ہے. اور جو لیکس ہیں اس کے اوپر بھی جو کمیٹی بنی ہے وہ بھی بہت اہم فیصلے کرنے جا رہی ہیں آنے والے دنوں میں. تو اس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی شامل ہے, بائی دا وے ڈی جی آئی بی بھی شامل ہے اس کمیٹی کے اندر. تو یہ بڑا ہی اہم ہو جائے گا, یہ جو سائبر اٹیک ہوا ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر, اس کے حوالے سے, اور اعظم خان صاحب کی آڈیوز, وہ آڈیوز سب کچھ اس کے اوپر. تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے. لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.